अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल है अहले मोहब्बत के रंग जुदा के एपिसोड नंबर 37 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आसमान गहरा और फिजा तारीकी की तरफ बढ़ रही थी। निचले तबके के मोहल्ले के ढेरों मकानों के साथ जुड़े एक छोटे से मकान में हर सू मौत का सन्नाटा छाया हुआ था और काफूर की महक दरो दीवार में अब भी बसी हुई थी। उसी छोटे मकान के दरवाजे के आगे गाजी की गाड़ी रुकी। गली चौड़ी थी तो उसकी सरकारी गाड़ी आराम से उस मकान तक आ जाती थी। उसने इंजन खामोश किया और नीचे उतर आया। उस घर के लकड़ी के दरवाजे से दो चार औरतें निकलती हुई ठहर गईं। अपने अपने दुपट्टे दांतों में दबाकर चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए वो गाड़ी से फुल वर्दी में उतरते गाजी को देख रही थी। एक तो पुलिस वाले की गाड़ी और गाड़ी से निकलता वो खूबसूरत पुलिस वाला। वो औरतें वहीं ठहर कर आपस में सरगोशियां करने लगी। उन 3 दिनों में वो लगातार उस पुलिस वाले को उस घर में आते जाते देख चुकी थी और सबको मालूम हो चुका था ये पुलिस वाला वही है जिसके यहाँ रहीमन बुआ काम करती थी और अब उनकी बेटी। गली में मोहल्ले वाले भी आते जाते गाजी को पलट पलट कर जरूर देख लेते थे, लेकिन उसे परवाह नहीं की। अपने सर पर से कैप उतारकर डैशबोर्ड पर रखी वो लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लकड़ी का दरवाजा उसके कद के लिए काफी नहीं था, इसलिए वह सर खम करके दरवाजा पार करके अंदर आ गया। कच्चा सहन और उसके बाद छोटा सा बरामदा। आज सोएम था तो सफेद फर्श बिछा हुआ था और वहीं एक कोने में सबसे अलग थलग दीवार से लगी वो छत की तरफ देखती अब भी मुसलसल बेआवाज रो रही थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शायान को देखती ही गाजी ने गहरी सांस ली। रहीमन बुआ को गुजरे हुए 3 दिन हो गए थे और शायान की हालत उसका दिल काट देती थी। उस दिन हॉस्पिटल से डॉक्टर आफिया ने रहीमन बुआ की हालत बिगड़ जाने पर ही उसे फ़ोन किया था। वो शायान को लेकर जब वहाँ पहुँचा तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। जाते जाते उन्होंने एक दरख्वास्त की थी और गाजी ने वो दरख्वास्त दिल से कबूल कर ली। आए आए एसपी साहब। अभी वो शायान पर निगाह जमाए सोच में डूबा था कि छोटे कमरे का दरवाज़ा खुला और शायान का बहनोई बाहर निकला था। दरमियानी कद का वह खुश अखलाक इंसान था। गाजी बस तकल्लुफ से मुस्कुराया। बरामदे में बैठे और लोगों के भी सर घूम गए। सभी ने उसकी तरफ देखा बस सिवाय एक शायान के। 3 दिन से वो गाजी की आमद की खबर सुन रही थी, मगर हर रोज़ की तरह ना उससे मिलने की कोशिश की ना उसे देखने की। अब भी बस घुटनों में अपना सर दे दिया। अम्मा। दिल से एक फरियाद निकली और आंसू टूट टूट कर आंखों से गिरने लगे। कोई क्या बोल रहा था, लोग क्या कह रहे थे, कानों में आवाज़ें जा रही थी, मगर उसे बस अपनी अम्मा की याद तड़पा रही थी। इस दुनिया में अब कौन उसका रह गया, वो तन्हा हो गई। शानी, गाजी साहब तुम्हें लेने आए हैं। एक हाथ उसके सर पर ठहरा और शायान ने रोते हुए घुटनों से सर उठाया। उसकी बड़ी बहन पास आ बैठी थी। मोहब्बत और हमदर्दी भरा लम्स पर मजबूरी से भरा उसका बहनोई बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल कर सकता था। ये बात उसकी अम्मा बहुत पहले समझ चुकी थी, तभी तो उन्होंने उसे गाजी को सौंप दिया और ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी से वो अब तामुर उसके आगे सर उठाने के काबिल नहीं रह गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। शानी, गाजी बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम इन्हीं के पास महफूज रहोगी, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। बाजी ने प्यार से उसके बहते आंसू पोंछे। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। गाजी सबसे अच्छा था, मगर क्या उसकी अच्छाई का ये फ़ायदा उठाना नहीं हुआ? एक ज़बरदस्ती का बोझ उसके सर पर मुसल्लत कर दिया गया। वो क्या चाहता था, उसकी बीवी उसके साथ अब क्या करेगी, ये सब किसी ने नहीं सोचा। बस कैसे सही शायान नामी बोझ उतर जाए, यही सबकी ख्वाहिश थी और सबके कांधे अनजाने उभार से आज़ाद हो गए। ऐसे मत देखो शायान, मुझे बहुत दुख होता है। उसकी काली आंखों की वीरानी ने उसकी बाजी का दिल काट दिया। उनकी आवाज़ में बेबसी खुली। दुख, मजबूरी, बेबसी, सब हमारी ही किस्मत में क्यों लिखा है? वो बस सोच कर रह गई। बहरहाल वो मजबूर थी और दुनिया में मजबूरी से बड़ा कोई मसला नहीं। अपनी बहन का हाथ सर पर से हटाकर वो एक मूर्त की तरह उठी। औरतें कानाफूसी करते हुए उसे भी देख लेती थी और सहन में मौजूद एसपी गाजी को भी। शायान सबकी निगाहों से लाताल्लुक कमरे में गई। वहाँ एक तरफ टंगी अपनी चादर उठाई, अच्छे से अपने आप उसमें लपेटा, एक तायराना निगाह उस छोटे से कमरे पर दौड़ाई। कल तक वह सोचती थी इस छोटे से कमरे में उसे अपनी भांजियों के साथ जगह मिल जाएगी, मगर आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। उन्हें अपनी चादर में जज्ब करके वो फिर से बाहर निकल आई। वो बाहर निकली तो बाजी उसे देकर उदासी से मुस्कुराई। शायान के सर पर हाथ रखा और उसका बाजू थामकर कच्चे पक्के सहन में चली गई। यहाँ एक कुर्सी पर पैर जमा कर गाजी तकल्लुफ से बैठा हुआ था। शायान को देखा तो पैर सीधे किए और तेज़ी से उठ गया। वो उठा तो शायान के बहनोई भी तेज़ी से अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े हो गए। अब मैं चलता हूँ मुनीब साहब, मुझे देर हो रही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खड़े होकर शायान के बहनोई से पुरतकल्लुफ़ मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये तो वो भी समझ चुके थे कि गाजी को चापलूसाना जुमले बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत संभल कर बोलना पड़ता था।
آ جاؤ شایان۔ شایان کے جھکے سر پر نگاہ ڈالی اور کہہ کر مڑ گیا۔ شایان کے بہنوئی نے اس کا سر تھپک کر رسم دنیا نبھائی اور وہ کنارے ہٹ گئی۔ وہ اپنی باجی کے گلے لگی اور تیزی سے اپنے امڑتے آنسو پر قابو پاتی غازی کے پیچھے بڑھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس چھوٹی سی دہلیز کو پار کر گئی۔ غازی کی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی اور جیسی وہ گاڑی میں بیٹھی وہ اپنی گاڑی اس محلے سے نکال کر لے گیا۔ کار اب روڈ پر گامزن تھی اور دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ جانے کتنے لمحے بیتے جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شایان نے بھیگی آنکھوں سے باہر دیکھا، پھر چونک کر غازی کی طرف۔ ہم کچھ دیر بعد گھر چلیں گے اور پرنس کے لیے فکر مند مت ہونا۔ اسے میں شفیع کی طرف چھوڑ آیا ہوں، وہاں اس کے کزنس کے بچوں کے ساتھ وہ خوش رہتا ہے۔ اب نیچے اترو۔ اس کی بھیگی ہوئی گلابی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور اس نے بس سر جھکا دیا۔ وہ اترا تو اسے بھی اترنا ہی پڑا۔ غازی گاڑی کے اطراف میں گھوم کر اس کی طرف آیا، اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنی چادر سنبھالتے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ ہلکے سے لرزی تو وہ مسکرا دیا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو اور اپنی ذمہ داری میں پورے دل سے نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جھکا اور شایان کی کالی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈالیں۔ کالی آنکھیں گڑبڑائیں اور فوراً جھک گئیں۔ غازی کے ہونٹوں پر دل نشیں مسکراہٹ نیچ ہوا۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ ایک طرف بڑھا۔ ہوائیں سہانی ہو گئی تھیں، یا غازی کو ایسا لگ رہا تھا۔ آج جو دل مسرور ہو رہا تھا ایسا تو کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھا۔ غازی نہ رہا تھا، مکمل شایان کا ہو گیا تھا۔ یہ اعتراف اب ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ شایان کو لے کر جدھر لوگ نہیں تھے ادھر آ گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور ڈوبتے سورج کا منظر اس کے ہمراہ اسے اور حسین لگا۔ پتھر پر بیٹھتے ہوئے وہ اسے بھی لے کر بیٹھ گیا۔ شایان نے سر اٹھا کر اپنے اطراف میں دیکھا، یہاں سے وہاں تک پھیلا سبزہ اور سامنے دکھتا گہرا نارنجی دائرہ۔ دل پر چھائی دھند چھٹی اور اس نے کھل کر سانس لی۔ ناؤ یو فیل بیٹر؟ غازی نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر سر چکا گئی۔ ہاتھوں کی انگلیوں نے دھیرے دھیرے ہری گھاس پر انگلیاں پھیری تھیں۔ شایان اسے پکارا اور گھاس پر انگلی پھیرتے ہوئے گلابی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ تھامنا تھا کہ دل زور سے دھڑکا۔ مرمری ہاتھوں کی وہ لرزش، اپنے ہاتھوں میں تھمے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے غازی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچ لیے۔ میرا ہاتھ، مشکل سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لگاتار اپنے ہاتھ کھینچ لینا چاہتی تھی۔ یہ میرے ہاتھ تو تاعمر میں اب نہیں چھوڑنے والا، کوئی اور بات کرو۔ ہاتھوں پر گرفت اور سخت ہو گئی۔ شایان نے تیزی سے سر اٹھایا لیکن ان دو بھوری آنکھوں کی چمک نے دوبارہ سر چکانے پر مجبور کر دیا۔ کوشش چھوڑ کر وہ اب ساکت سی ہو گئی۔ تمہاری اماں نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی اور وہ درخواست میں نے پورے دل سے قبول کی ہے۔ تم اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ رکھو۔ شایان کے معاملے میں غازی سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس کے ہلکے ہلکے لرزتے ہاتھوں پر گرفت جتنی سخت تھی آواز اتنی ہی نرم تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ماں کی یاد آئی اور آنسو پھر سے گالوں پر بہنے لگے۔ میں تمہیں رونے سے روکوں گا نہیں، بس ایک بات کہوں گا کہ شایان تم صرف روتی رہو گی تو اس سے صرف تمہاری اماں کی روح تکلیف میں رہے گی۔ وہ تمہیں بہت چاہتی تھی، انہوں نے تم لوگوں کے لیے زندگی بھر محنت کی اور اب جب وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں تو تم لوگوں کا فرض ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے عمل خیر انجام دو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے دھیرے دھیرے خوبصورت لب و لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ اس نے بس سر اٹھایا۔ کالی آنکھیں روتے ہوئے کیسی قاتل ہو جاتی ہیں دل بخوبی جانتا تھا۔ یہ زبردستی کا سودا نہیں شایان، یہ میری تمام ہستی کی مکمل رضامندی کا فیصلہ ہے۔ میں ہوں تمہارا اور ہمیشہ تمہارا رہوں گا، مر مٹوں گا مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بھوری آنکھوں میں صرف محبت ہی نہیں تھی، عزم تھا، ارادے کی مضبوطی تھی۔ شایان کی آنکھیں ان آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بس ایک بار یقین کر لو، غازی جیسا شایان کا ہوا ویسا کبھی کسی کا نہ ہوا نہ ہو سکے گا۔ کیسی محبت تھی ان آنکھوں میں۔ شایان کے دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی اور پھر اسے جانے کیا ہوا تھا وہ ایک دم سے اس کے شانے سے لگ گئی۔ وہ حیران ہوا، پھر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ دل اس کے رونے پر بوجھل بھی ہو رہا تھا اور کہیں ایک سرشاری بھی تھی کہ اس نے اپنا سمجھ لیا۔ ایک بازو کے ہلکے میں اسے لیے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شایان کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ اپنے ہونے کا بھرپور احساس دے رہا تھا، اور وہ احساس ایسا تھا کہ شایان اس کے کاندھے سے لگی اپنے سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ ساری دنیا سے الگ تھلگ ان دونوں کو یہ خبر نہیں تھی، دو آنکھیں لگاتار ان کے تعاقب میں تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ طلائی دن کا آغاز شروع ہوا اور کمشنر وجدان کے بنگلے سے اپنے روزمرہ کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے سب تیار ہو چکے تھے۔ صرف دعا اور صبا کو چھوڑ کر وہ دونوں آرام سے پاؤں پسارے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ سر سے سر جوڑے نہ جانے کون کون سی سرگوشیوں میں لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اپنے بیڈ روم سے ہاسپٹل جانے کے لیے مرتضیٰ نکلا۔ برائٹ بلو فارمل شرٹ، ڈارک پینٹ اور گہرے رنگ کا کوٹ۔ صبح جو اچانک خوشی کی خبر ملی تھی اس خوشی کی چمک سے اس کا وجیح چہرہ اور بھی چمک رہا تھا۔ انگلیوں میں پھنسا کالا چشمہ سلیقے سے بنائے گئے بالوں میں پھنسایا اور لیونگ کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ چھوٹی بہنا اور ہونے والی بیوی، ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے زور و شور سے سلام کیا گیا۔
صبا اور دعا نے سرگوشیاں چھوڑ کر ایک ساتھ گردن موڑ کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ واو چھوٹے بھیا، آج کہاں بجلیاں گرانے جا رہی ہیں؟ دعا نے پاؤں سیدھی کی اور تعریفی نگاہوں سے اپنے بھیا کو پیار سے دیکھا۔ صبا نے البتہ منہ بنا کر اس کی تیاری دیکھی تھی۔ ہم تو روز بجلیاں گراتے ہیں۔ 2 انگلیوں سے کالر نزاکت سے چھوتے ہوئے ایک نگاہ صبا پر ڈالی۔ اس کے منہ کا زاویہ بگڑا ہوا تھا۔ مرتضیٰ کی بھوری آنکھیں اور بھی چمک گئیں۔ بجلی والوں سے ذرا بچ کے رہیے گا، کہیں آپ کو بجلی کی پیداوار کے لیے نہ پکڑ کر لے۔ جتنی وہ جلی بھنی تھی اس سے زیادہ سڑا ہوا طنز کیا گیا تھا۔ دعا زور سے ہنسی۔ تمہیں بھی ساتھ لے چلوں گا، شوق تو تم بھی دیتی ہو۔ بدمزہ ہوئے بنا مرتضیٰ نے اطمینان سے جواب دیا اور اپنے کوٹ کو 2 انگلیوں سے سامنے سے درست کیا۔ صبا نے منہ ٹیڑھا کر کے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ دعا شرارت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ صبا کو نگاہوں میں رکھے ہوئے 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر صوفے تک آیا۔ ہاسپٹل جا رہا ہوں، باہر گیٹ تک چھوڑنے چلو گی میرے ہونے والے بچوں کی ماما؟ 1 فٹ کے فاصلے پر رکا، ذرا سا خم ہوا اور ہتھیلی پھیلا کر ہاتھوں میں ہاتھ مانگتے ہوئے صبا کی آنکھوں میں دیکھا۔ منہ دھو رکھو اپنا۔ وہ تپی اور کشن اٹھا کر اس کے سر پر اتنی زور سے برسائے کہ اسٹال سے سوارے گئے صرف بال ہی نہیں بگڑے، سر پر ٹکائے سن گلاسز بھی جھٹک کر دور جا گرے۔ میرا ہی دماغ خراب ہے جو چڑیل سے فرمائش کر بیٹھا۔ اپنی اتنی پیار سے کی گئی فرمائش کا یہ حشر۔ مرتضیٰ بہت جل کر سیدھا ہوا، منہ چڑھاتی صبا کو گھورا، کچھ دوری پر پڑے اپنے سن گلاسز جھک کر اٹھائے اور سیدھا ہو کر بہت تیزی سے لاؤنج سے نکل گیا۔ خاموش دعا نے اپنے جاتے بھیا کو دیکھا، پھر گردن ترچھی کر کے سکون سے کشن گود میں رکھ کر بیٹھی اپنی ہونے والی بھابھی صاحبہ کو۔ صبا چھوٹے بھیا ناراض ہو گئے ہیں؟ ہونے دو، جیسے گئے ویسے ہی واپس آئے گا، بس تم دیکھتی رہو۔ اسی سکون سے وہ آرام سے مسکرا رہی تھی۔ تو وہ آرام سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ صرف 1 منٹ ہی گزرا اور مرتضیٰ واپس آتا دکھائی دیا، بہت تیزی سے ان تک آ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مرتضیٰ کو واپس آتے دیکھ کر صبا نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا، فخر سے گردن اکھڑا کر ابرو اچکائی۔ دعا کوہنی ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ کنپٹی پر رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ ان دونوں کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ صبا نے اکڑی گردن سے سر اٹھایا۔ مجھے ولف نے ایک چیز سکھائی ہے، کسی کا کبھی ادھار نہیں رکھتا، اور میں ان کا ہر سبق یاد رکھتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور خود کو دیکھتے صبا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کی چینخ نکل گئی۔ اس کے بال اچھے سے دونوں ہاتھوں سے نوچ کر چشمہ آنکھوں سے کھینچ کر ٹیبل پر تقریباً پھینک کر وہ بہت تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ دعا وہیں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی اور صبا روحانسی سی ہو گئی۔ بال گھونسلا بن گئے تھے اور چہرہ غصے سے سرخ۔ دھندلی ہوئی آنکھوں سے دعا کو لات ماری اور اٹھ کر اپنا چہرہ چشمہ جھپٹ کر اٹھایا، آنکھوں پر دوبارہ فٹ کیا اور بے تحاشا ہنستی دعا کو گھورا۔ ہنسو تم، خوب ہنسو اپنے مکار بھائی کی حرکت پر۔ بھیا کو دیکھ کر اس کمینے سے محبت کر لی کہ بھیا کا بھائی ہے، ان کی جیسی گرڈس ہوں گے، پر کیا معلوم تھا کتنا مکار نکلے گا۔ دعا ہنستے ہوئے اس کی اونچی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ صبا کو اتنا غصہ تھا کہ ابھی وہ مرتضیٰ کی خبر لینے پہنچتی کہ ایک دم سے رک گئی۔ صرف رکی ہی نہیں بلکہ انہیں گھونسلا بنے بالوں سمیت دونوں پاؤں اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئے اور چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر ایک طرف بڑی پیاری پیاری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دعا نے بھی اس کی نگاہوں کی تقلید کی اور پھر جیسے صبا بیٹھی تھی ویسے ہی اس انداز میں بیٹھ کر اس منظر پر نگاہ جما دی۔ آنکھوں میں اس کی بھی وہی لاڈ پیار والی محبت تھی جو صبا کی آنکھوں میں تھی۔ دونوں بڑے پیار سے سامنے آتے مصطفیٰ اور انم کو دیکھ رہی تھی۔ فل تیار ہینڈسم بھیا اور بھیا کا کوٹ اٹھا کر چلتی، تھوڑی تپی، تھوڑی شرمائی اور گلابی ہوتی پیاری بھابھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آ کے مصطفیٰ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور ان کے پاگل پن پر بس ہلکے سے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ البتہ انم نروس سی ہوئی تھی۔ اپنے ہمراہ چلتے مصطفیٰ سے نگاہ بچا کر ان دونوں کو گھوری دی، مگر مجال ہے جو ان دونوں نے پہلو بھی بدلا۔ وہ دانت کچھ کچا کر رہ گئی۔ خدا حافظ۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا قریب آیا، دونوں کے سر پر باری باری چپت ماری اور لیونگ سے نکل گیا۔ مصطفیٰ کے پیچھے چلتی انم ان دونوں کے کانوں تک چیری ہوئی باچھیں دیکھتے ہوئے بس مکہ لہرا گئی۔ مصطفیٰ آگے آگے چل رہا تھا، ورنہ یہیں رک کر ان دونوں کی گت بگاڑ دینی تھی، جن کے دانتوں کی نمائش ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ جاتی ہوئی اور مڑ مڑ کر گھوری دیتی ہوئی انم کو دونوں نے ہی فلائنگ کس دی اور وہ پیچ و تاؤ کھاتے ہوئے بات پر اٹھا کر مصطفیٰ کے ساتھ اندرونی حصے سے بیرون نکل آئی۔ باہر نکلتے انم کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ادھر ابھی تک مرتضیٰ بھی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اب اس کی نگاہوں کی شوخی وہ روحانسی سی ہونے لگی۔ ان سب نے مل کر ایک کارڈ لگا دینا ہے اس کا۔ مصطفیٰ میں اندر جاؤں اب؟ بہت منمناتی ہوئی آواز میں بول کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں چلا جاؤں گا تب، وہ بولا اور انم کے ہاتھ سے اپنا سیاہ کوٹ لے لیا۔ کیسے عجیب ضدی انسان سے پالا پڑے، اب تو بس پیر پٹکنے کی دیر رہ گئی تھی۔ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے مصطفیٰ کے ہونٹوں کے گوشے پر مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو یا اپنے ولیمے پر شرکت کرنے کے لیے؟ کوٹ پہن کر وہ اپنی کار تک آیا اور مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے سادگی سے ہی کہا تھا، نہ کوئی طنز نہ مزاحیہ لہجہ، بس ایک بات۔ لیکن مرتضیٰ کھسیانہ سا ہو کر اپنے بال ایک انگلی سے کھجلانے لگا۔
اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، تو اس خوشی میں اتنی تیاری تو بنتی ہے۔ انشاءاللہ ولیمہ بھی جلد ہی کھا لیں گے۔ سب بھول بھال کر انم نے ایک زوردار ہاتھ مرتضیٰ کے بازو پر مار کر اسے چھیڑا۔ بدلے میں اس نے عادت کے مطابق حملہ کیا۔ اللہ! کار کے بیک سیٹ پر اپنا کالا بیگ رکھتے ہوئے مصطفیٰ نے گردن ترچھی کی۔ اس کی شرارت سے ہاتھ مارنے پر مرتضیٰ نے اس کی پونی کھینچ دی تھی۔ جنگلی کہیں کے! بدلے میں اس نے مرتضیٰ کے بازو پر مکہ بنا بنا کے مارا تھا۔ تمہارے یہ اتنے خوبصورت بالوں کی پونی ہے نا، مجھے نوچ دینی ہے۔ بدلے میں مرتضیٰ نے پھر سے اس کی پونی کھینچی۔ بچپن سے دونوں کی عادت تھی ایک دوسرے سے لڑتے وقت بال کھینچنا۔ مصطفیٰ تعصب سے سر ہلاتا سیدھا ہوا، ہاتھ بڑھایا اور بہت نرمی سے مرتضیٰ کے ہاتھوں سے انم کی پونی چھڑواتی۔ مجھے اپنی بیوی کے بال بہت پسند ہیں، اسے کھینچنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ مرتضیٰ اور انم دونوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ نروس ہوئی اور اس نے ہنسی دباتے ہوئے اس کی پونی چھوڑ دی۔ معذرت خواہ ہوں سرکار، آپ کی بیوی کے بال اب کبھی نہیں کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ اس میں تمہاری خیر ہے۔ اس کے جھکے سر پر ہلکے سے چپت لگا کر اس نے بیک ڈور بند کر دیا۔ اب کھینچنا میرے بال، میں نے فوراً مصطفیٰ سے تمہاری شکایت کرنی ہے۔ مرتضیٰ کو چڑھانے کے لیے شرم پرے کی اور تیزی سے مصطفیٰ کے کوہنی میں اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر گردن اکڑا کر اس کو چڑھایا تھا۔ تم بھی ہاتھ کم چلایا کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور انم کا بنتا منہ دے کر اس پر مرتضیٰ نے کہا لگایا۔ وہ پھر سے تپ گئی، ناراضی سے تھمی کوہنی بھی چھوڑ دی۔ دیکھیں کیسے ہنس رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کی شکایت سنی۔ بدلے میں تم بھی ہنس دو، آرام سے مشورہ دیا۔ میں نے تو بس اسے 2 ہاتھ مارنے ہیں۔ وہ چڑھ کر بڑھی اور مرتضیٰ کے بازو پر پھر سے مکے پڑنے لگے۔ دیکھ لیں بھیا، آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اس نے مسکراتے مصطفیٰ سے شکایت کی اور اس نے ہنس کر انم کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اپنے نازک ہاتھوں کو تکلیف مت دو۔ اللہ اللہ، یہ سٹون مین نہیں ہے؟ مرتضیٰ نے بے یقینی سے اپنے بھیا کی طرف دیکھا جو بیوی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلا رہے تھے۔ مصطفیٰ چھوڑے نا، سرگوشی میں بولتے ہوئے شرم سے گلابی ہونے لگی۔ ایک تو مرتضیٰ بھی پوری آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور بادشاہ صاحب رومانٹک ہو گئے۔ کار میں جا کر بیٹھو تم، اسے ہاتھ کہاں چھوڑنا تھا، بس مرتضیٰ کو گھوری دی۔ وہ چونکا، پھر کان کی لو مسلتے ہوئے مسکرایا۔ کہیں تو اندر چلا جاؤں؟ شرارت سے وہ انم کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ ابھی مصطفیٰ کچھ اور بولتا کہ سامنے سے آتے وجدان صاحب اور شانی کو دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ ساتھ ہی انم کا بھی ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ شکر مناتی ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ تم لوگوں کو آج نکلنا نہیں ہے کیا؟ وجدان قریب آتے ہوئے خوش دلی سے بولے۔ شانی نے مسکرا کر گلابی گلابی سی ہوتی مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی انم کو دیکھا، بالکل شایان اور غازی کی تصویر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں شانی کا منتظر تھا۔ مصطفیٰ اب سنجیدہ تھا۔ تم پہلے ہاسپٹل ہی چلو گے؟ شانی نے تیزی سے پوچھا۔ جی، وہ بس مسکرایا۔ انم اور مرتضیٰ خاموش تھے۔ اچھا بھائی، آپ اپنے بیٹوں کے ہمراہ جائیں، میں اب چلتا ہوں۔ وجدان اسی خوش دلی سے بولتے ہوئے اپنی کار کی طرف مڑ گئے۔ شانی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا، ڈرائیور کار لیے منتظر تھا۔ کام میں کھو کر اپنا خیال رکھنا مت بھول جانا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے شانی کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ جھکے، شانی کی پیشانی محبت سے چھوئی اور اپنے کار میں بیٹھ گئے۔ شانی تب تک وہیں کھڑی ہاتھ ہلاتی کھڑی رہی جب تک ان کی کار نکل نہیں گئی۔ برسوں ہو گئے مگر آج تک یہ روٹین نہ بدلی تھی۔ انم پوری دلچسپی سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں مرتضیٰ جا کر بیک سیٹ پر بیٹھ گیا اور مصطفیٰ بس انم کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ چلیں اب؟ شانی مسکراتی ہوئی قریب آئی، ان دونوں کو باری باری دیکھ کر مصطفیٰ سے پوچھا۔ بیٹھیں آپ۔ مصطفیٰ اب بھی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والا ڈور کھول کر کھڑا ہوا تھا۔ شانی مسکراتی ہوئی کار کے اطراف میں گھوم کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اب میں جاؤں؟ انم نے شانی کی بیٹھنے کے بعد ساتھ کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ اس کے مقابل ہوا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور ہونٹ بڑھا کر اس کی پیشانی پر محبت سے لبریز لمس چھوڑا۔ اپنا خیال رکھنا۔ پیار سے اس کے گال تھپک کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ انم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہ لمس عام لمس نہیں تھا، یہ فخر کا احساس دیتا لمس تھا، آپ کو معتبر کرتا لمس تھا۔ خدا حافظ انو۔ شانی نے محبت سے ہاتھ ہلایا تو اس کا ہاتھ بھی اٹھا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ اس مصطفیٰ کی کار گیٹ سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ کار گیٹ سے نکل گئی، گیٹ آپس میں جڑ کر بند بھی ہو گیا، مگر انم وہیں کھڑی رہی تھی۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی چھوئی۔ وہ لمس ہر لمس پر بھاری تھا، سب کچھ بھلا دینے والا لمس، مصطفیٰ کا مکمل ہو جانے والا لمس۔ اللہ تو میرے مصطفیٰ کی حفاظت کرنا، دل سے دعا نکلی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ اب نہ کوئی جھجک تھی، نہ کوئی شرم، بس ایک فخر کا احساس تھا کہ وہ انم مصطفیٰ ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہر روز کی طرح صبح جلال مینشن کے محل میں بھی اسی طرح چاق و چوبند طلوع تھی جیسی ہمیشہ اس محل نما عمارت میں ہوتی تھی۔ ملازمین اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ سیڑھیوں سے اوپر بنے کمروں میں سے افشین اور اجلال خان تتا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور افشین روم سے باہر نکل آئی تھی۔ لباس تبدیل ہو چکا تھا، چہرے پر تازہ میک اپ کی بھی تہ تھی، پر آنکھیں ویران سی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، باریک ہیل فرش پر رکھتے ہوئے ان کے قدموں میں تھکان تھی،
اجلال خان تھتا نے اپنے سوال کا جواب پا لیا تھا، لیکن ان کے آگے بڑا سا سوالیہ نشان چھوڑ دیا تھا۔ آخر یہ سب کر کے انہیں کیا حاصل ہوا؟ انتقام کی آگ خود کا ہی دامن جلا دیتی ہے، اور جلے ہوئے دامن سے تن نہیں ڈھکتا۔ سب کو خبر ہو جائے گی کہ وہ داغدار ہو گئی ہے۔ اینی پرابلم ماما؟ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ یہ اریبہ تھے جو ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ افشین چونک گئی، انجانے میں وہ وہیں تھم گئی تھی۔ نو۔ انہوں نے سر جھٹکا اور باقی کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اریبہ کاندھے جھٹک کر ان کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں ہی ڈائننگ ٹیبل تک آئیں اور اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ پاپا بریک فاسٹ نہیں کریں گے؟ نیپکن گود میں بچھاتے ہوئے اریبہ نے چھری کانٹا انگلیوں میں سنبھالا اور سرسری لہجے میں پوچھتے ہوئے سربراہی کرسی کی طرف بھی دیکھا۔ وہ رات بھر اپنے کام میں مصروف رہے تھے، اب سو رہے ہیں۔ نیپکن نزاکت سے گود میں رکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں جواب دیا اجلال خان تھا کہ راز وہ بیٹی سے نہیں کہتی تھی۔ بریک فاسٹ تو کر لیتے، وہ باپ کے لیے فکر مند تھی۔ افشین نے سر اٹھایا۔ ہاسپٹل لیٹ نہیں جا رہی ہو تم؟ ملازمہ کا سرو کیا گیا ناشتہ کانٹے کی مدد سے کھاتے ہوئے انہوں نے موضوع تبدیل کر دیا۔ بھیا لیٹ ہی آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی آتے ہی نہیں، اس لیے کوئی فکر نہیں۔ وہاں کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں۔ شانی آنٹی تو دیر سے آؤ یا جلدی چلی جاؤ کچھ کہتی ہی نہیں، جیسے خود بہت پیاری ہیں ویسے ہی نیچر ہے ان کی۔ جلدی جلدی کھاتے ہوئے وہ مگن سے بولتی گئی اور افشین کا چہرہ اور بھی سرد و اسپاٹ ہو گیا۔ حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔ تمہارے لیے وہ صرف مسز وجدان ہے۔ ان کے لہجے کی ٹھنڈک پر اریبہ نے کھاتے کھاتے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ روانی میں وہ ان کے زخم کو ریت گئی تھی۔ مسز وجدان مجھے کبھی ٹوکتی نہیں، اس لیے اپنی مرضی سے آتی اور جاتی ہوں۔ اپنی غلطی صحیح کرتے ہوئے وہ اب بھی خوش دلی سے بول رہی تھی۔ آئزہ نہیں جائے گی؟ انہوں نے پوچھا اور وہ سمجھ گئی کہ اس کی ماما کو ان کا ذکر تک نہیں پسند۔ آئی ڈونٹ نو، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آئزہ کے ذکر پر اریبہ کو یزدان کی یاد آ گئی، ساتھ ہی اپنی ایڈونچر والی حرکت بھی۔ اسے کیسے منانا ہے یہ بھی ایک مرحلہ تھا۔ ماما آپ کو لگتا ہے بھیا آئزہ سے شادی کر لیں گے؟ آواز دھیمی ہوئی اور آنکھوں میں سوال۔ افشین نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ ہونٹ گول کر کے مسکراتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ریب، ان معاملات سے تم دور ہی رہو، اور خبردار جو تم نے کبھی آئزہ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی، وہ اور اس کا باپ خود اپنے معاملہ دیکھ سکتے ہیں۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ اریبہ کے دل میں گلٹ سے ابھرا۔ کل ایسی حرکت انجام دے کر وہ یزدان کی ناراضگی مول لے چکی تھی۔ اب ماما کو کیسے بتائیں؟ تم اس کی بہن ہو، اور یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اپنے سے جڑے رشتوں سے محبت بھی کرتا ہے اور حساس بھی ہے۔ کبھی اس رشتے سے فائدہ اٹھانے کی یا اس کے جذبات سے کھیلنے کی غلطی مت کرنا ریب، بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ محبت جتنی کرتا ہے، نفرت اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اپنے باپ کی طرح اسے بھی جرم سے نفرت ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ تم صرف اس کی بہن نہیں ہے، بے گناہ بھی ہو۔ وہ اب اپنی گرے آنکھوں میں بے انتہا دکھ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کو وہ سمجھانا چاہ رہی تھی جو انہیں بہت دیر سے سمجھ میں آیا، مگر سمجھ میں آنے کے بعد بھی اس گناہ سے لبریز نفس کا کیا کرے جو کبھی جھکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر بیٹی کو تو دوسری افشین بننے سے روک سکتی تھی۔ اریبہ بس انہیں ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ صبح چند ساتھ اور آگے بڑھی، دھوپ اب اتنی کھلی ہوئی نکلتی کہ سرما کی دھند کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ مصطفیٰ کی کار جب ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں داخل ہوئی تو وہاں کام کرنے والے لوگ الرٹ ہو گئے۔ وہ کار پارک کر کے باہر نکلا اور اس کے ساتھ شانی اور مرتضیٰ بھی باہر نکل آئے۔ سیاہ کوٹ پینٹ میں اس کی شخصیت جیسے سب کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ 90 تلے قدموں سے وہ سب سے آگے چل رہا تھا۔ ایک طرف اس کی شانی تھی تو دوسری طرف مرتضیٰ۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر وہ آٹومیٹک ڈور تک آیا۔ صاف و شفاف ڈور کھلا اور ہاسپٹل کے اندر موجود سب کے سب متوجہ ہو گئے۔ صرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، وہاں کام کرنے والے لوگ پوری مستعدی سے اپنے کام میں لگ گئے۔ آج صبح ڈاکٹر مصطفیٰ ہاسپٹل آ چکے تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی اپنے کام میں کوتاہی کرتا یا فالتو ادھر سے ادھر ٹہلنے کا شغل کرتا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکیاں اور وہاں موجود 2-4 نرسیں بہت تیزی سے اپنے اپنے کام کی طرف بھاگی تھیں، ورنہ ان کا ارادہ کچھ منٹ کی گپ بازی کا تھا۔ اب جب مصطفیٰ کو دیکھا تو کیسی گپ شپ، کیسی فراغت۔ اجازت ہے میم، میں آج آپ کے ہاسپٹل کے پیشنٹ سے مل لوں؟ اپنے کیبن میں جانے کے بجائے وہیں رکا، اپنی سائڈ میں ٹھہر گئی، شانی کی طرف مڑا، ذرا سا جھکا اور ادب سے پوچھا شانی، تو شانی مرتضیٰ بھی چونکا۔ کوئی خاص وجہ میم سے اجازت طلب کرنے کی؟ بہت کم وہ انہیں میم سے مخاطب کرتا تھا۔ انہوں نے غور سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، ہمیشہ رہنے والی سختی بھی غائب تھی۔ آپ یہاں میری میم ہی ہیں، وہ ہلکے سے مسکرایا اور شانی نے بہت نرمی سے اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، یہاں سب کو معلوم ہے۔ آ جاؤ، پیشنٹس منتظر ہیں۔ اس کے بازوؤں کو تھام کر وہ مسکرائی۔ مصطفیٰ نے گردن موڑ کر خاموش کھڑے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ تم میرے آفس میں جاؤ اور جب تک میں یہاں ہوں تم وہیں رہو گے۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ مرتضیٰ بھی مشکل سے سن پایا تھا۔ جتنی بڑی خوشی دی تھی نا بھائی صاحب، اتنا ہی کام لے لیں گے۔ مرتضیٰ گردن ہلاتا سیدھے اس کے کیبن کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ مصطفیٰ کا آفس ہاسپٹل کے آخری کنارے پر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا کمرے کی نوعیت سوچ رہا تھا، کام کی نوعیت سوچ رہا تھا۔
واسق اور شاکر کے ساتھ صبح کیا ہوا تھا اس کی خبر ساری ڈیٹیل کے ساتھ اسے مل چکی تھی۔ ان دونوں کے ولف کے ہاتھوں جو کت بنی اسے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ ہنسی اس بات پر کہ اس وقت ان دونوں کی شکل دیکھنے لائق رہی ہوگی، اور افسوس یہ تھا کہ اب ان دونوں کے کام بھی اسے ہی کرنے پڑیں گے۔ وہ سوچتے ہوئے کوریڈور کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف مڑا۔ اوپس! اپنے خیالوں میں مست مرتضیٰ بری طرح سے چونکا۔ ایک نسوانی وجود بڑے زور سے اسے ٹکرایا تھا اور باریک آواز میں دہائی دی گئی۔ ٹکرانے والی اریبہ تھی جو پوری کی پوری اس پر الٹ ہی جانا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے پورا زور لگا کر خود کو بھی سنبھال کر پیچھے گرنے سے بچایا اور اسے بھی۔ وٹ نان سینس! کیا بدتمیزی ہے کہ! سیدھے ہوتے ہی اپنے کوٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر خود سے لگی اریبہ کو اس نے دور دھکیلا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر سنبھلی، برا مانے بغیر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ مرتضیٰ کو دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بدتمیزی میں نے کی یا آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ؟ میں تو سیدھے چلی آ رہی تھی، آپ ہی مجھ سے ٹکرا گئے۔ بھوری آنکھوں میں چمک لیے وہ مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی جو آج بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہونے والے تصادم سے وہ بہت خوش تھی۔ ایک تو جان بوجھ کر ٹکراتی ہو، اوپر سے اس چیپ حرکت کا الزام مجھ پر۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں غصے کی لالی چھا گئی۔ اس لڑکی کی چھچھوری حرکتوں سے وہ بہت عاجز آ چکا تھا۔ جب جانتے ہو کیا چاہتی ہوں میں تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے کہ تمہیں پا کر اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لوں؟ اریبہ ایک ادا سے بولتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور مرتضیٰ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے کو چھو لیتی مرتضیٰ نے اسے نفرت سے دور دھکیل دیا تھا۔ وہ اتنی گری ہوئی ہے اور اس کی اتنی ہمت بڑھ جائے کہ مرتضیٰ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس بار کے دھکے سے اریبہ دیوار سے ٹکرائی، لیکن جتنی تیزی سے ٹکرائی تھی اتنی تیزی سے سیدھی ہوئی۔ چہرے پر آگے بالوں کو جھٹک کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں میں بھرپور نفرت لیے اسے گھور رہا تھا۔ آج تم نے دکھا ہی دیا تم اپنے باپ سے کم گھٹیا نہیں ہو، وہ حقارت سے بولا، اور اریبہ کی آنکھیں گلابی پڑ گئیں۔ وہ قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں اپنی نفرت سے بھری نگاہیں ڈالی۔ آج کے بعد تم نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کس کی بہن ہو۔ آج تک اس شخص کے احترام میں چپ رہا اریبہ اجلال خانزادہ، ورنہ تمہاری جیسی لڑکیوں سے مجھے نبٹنا اچھے سے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سرد آواز میں بول رہا تھا۔ بہت کاٹدار تھی وہ نفرت سے بھری آنکھیں۔ اریبہ نے لب بھینچ لیے۔ میرے راستے میں آنا چھوڑ دو اریبہ خانزادہ، اور اسے میری آخری دھمکی سمجھنا۔ اپنی شہادت والی انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے وہ غرایا، جھٹکے سے مڑا اور بہت تیزی سے وہ کوریڈور میں گم ہو گیا۔ اریبہ کچھ دیر ایسی ساکت سی کھڑی رہ گئی، پھر بڑی نخوت سے اس نے اپنے بال کاندھے سے جھٹکے۔ تم مجھے نہیں جانتے مرتضیٰ وجدان، میں جس کی بیٹی ہوں نا، وہ شخص قبر تک اپنی پسندیدہ چیزوں کا پیچھا کرتا ہے، تو میں کیا ان سے کم ہوں؟ فخر سے گردن اکڑا کر اس نے اب اس کی طرف دیکھا جدھر سے عائشہ چلی آ رہی تھی۔ ہاتھ میں اس کے اریبہ کا موبائل تھا اور لبوں پر پلان کا کامیاب ہونے کی مسکراہٹ۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ کیسی رہیں پکس؟ اریبہ بے قراری سے آگے بڑھی اور اپنا موبائل عائشہ کے ہاتھ سے تقریباً چھینا تھا۔ اب وہ جلدی جلدی چھپ کر لی گئی وہ تصاویر دیکھنا چاہتی تھی جو عائشہ نے لی تھی۔ تم ان پکس کا کیا کرو گی ریب؟ ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑی وہ اریبہ کی شکل دیکھ رہی تھی جو خوشی سے چمک رہی تھی۔ جان بوجھ کر ٹکرانے سے لے کر مرتضیٰ کے قریب ہونے تک کی ساری تصاویر لاجواب تھی۔ کوئی بھی ان تصویروں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صرف ایک حادثہ ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے مغرور محبوب کو یہ پکس دکھا کر بلیک میل کروں گی کہ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں، ورنہ ساری فیس بک اور انسٹا پر اپلوڈ کر دوں گی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، بار بار تصاویر دیکھتے ہوئے اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ عائشہ نے تنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا، اس سے اسی بچکانہ باتوں کی امید تھی۔ اریبہ کو علم میں لائے بغیر اس نے یہ تصویریں اپنے موبائل میں سینڈ کر دی تھی، لیکن اس کا ارادہ خاص موقع پر فائدہ اٹھانے کا تھا۔ اپنے بھیا سے کیا کہو گی؟ عائشہ نے چپتا ہوا سوال کیا اور اریبہ کا رنگ ذرا سا بدلا۔ سر اٹھا کر عائشہ کی تنزیہ مسکراہٹ دیکھی اور پھر کاندھے جھٹک دیے۔ مرتضیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ تصویریں وائرل ہوں، تو بھیا کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ بہت مطمئن تھی، اور عائشہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس دن کے بعد سے اس کے احساسات بہت سرد ہو چکے تھے۔ یزدان نے اسے زخمی کر دیا تھا، اور حیوان سے زیادہ زخمی انسان خطرناک ہو جاتا ہے، یہ زخم دینے والے کو خبر نہیں ہوتی۔ صبح دوپہر میں ڈھلی اور چمکتے سورج نے پورا ماحول گرم کر دیا۔ سردی کا زور اب دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا تھا۔ دھوپ ایسی کھلی ہوئی نکلتی کہ موسم بہار کا گما ہونے لگتا۔ ایسے میں کمشنر وجدان کا بنگلہ بھی اس چمکتی دھوپ سے نہایا ہوا تھا۔ گارڈز اپنے کام میں مستعد تھے، اور بنگلے کے اندر وہ تینوں لاؤنج کے صوفے پر اپنی محفلیں لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ایک بات بتا صبا، یہ تو نے چھوٹے بھیا سے چکر کب چلانا شروع کر دیا؟ دعا ڈھیروں کے حساب سے کھا لینے کے بعد اب صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ وجدان صاحب کی جیب سے ابھی سے لنچ آرڈر ہوا تھا اور گلے تک ٹھوس کر وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ دعا کے شرارت سے پوچھنے پر انم نے فوراً اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ صبا نے چشمے کی پیچھے چھپی آنکھوں سے خالی پیکٹ سے نمک مرچ کا آخری ذرہ اپنی زبان میں منتقل کرتے ہوئے دعا کو دانت کچکچا کر گھورا۔ کوئی چکر وکر نہیں تھا ہمارے درمیان، تمہارے چھوٹے بھیا نے اظہار کیا اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا، بس اتنی سی بات۔
نہ ہم روز ملتے تھے، نہ ایک دوسرے سے لمبی لمبی کال کرتے تھے، شریف سے لو برڈز تھے بس۔ اور پوری بات بتا کر ہنستی دعا اور انم کے سر پر وہی سائڈ سے ایک کشن اٹھا کر زور سے دونوں کے سر پر باری باری کشن کھینچ کر مارا تھا۔ وہ دونوں ڈٹائی سے ہنستے ہوئے کشن اب اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ استغفر اللہ، چکر؟ شرم نہیں آتی چکر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے؟ صبا اب تک برا سا منہ بنائے ہوئے اب پھر سے نمک مرچ چاٹنے والی شکل میں لگ گئی۔ تو بھابھی بنی نا، تو میں نے نند بن کر سب سے پہلے تیری یہ گندی عادت چھڑوانی ہے۔ اسے رغبت سے نمک مرچ انگلیاں لگا کر چاٹتے دیکھ کر دعا نے دان پیسے۔ انم کچھ نہیں بولی، اسے صبا کی عادت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں نے تجھے اس گھر سے رخصت کروا دینے۔ منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے اس نے انم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دعا کو جلایا۔ اچھا جی، دیورانی جٹھانی ایک اور نند کو بھگانے کا پروگرام؟ مصنوعی خفگی سے اس نے دونوں کو گھورا۔ وہ دونوں بس ہنستی رہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں اپنے بھائیوں کی لاڈلی بہن ہوں، اس نے گردن اکڑائی، اور ہم اپنے ان کے لاڈلی، ان کی۔ کمال مہارت سے شرماتے ہوئے دوپٹے کا کونا چبا کر چشمش سر گھٹنوں میں چھپا گئی اور ان دونوں نے فلک شگاف کہا لگایا۔ انم تو شرماتی صبا کے کاندھے پر ہی لڑک گئی۔ آپ اتنی ہلکی نہیں ہیں بہن جی، لطف کر کے بس اپنے ان کے اوپر ہی گرا کریں، وہ پاور مین ہے، میں نہیں۔ صبا نے اتنی تیزی سے پرے لٹکایا جتنی تیزی سے وہ کاندھے پر گری تھی، اور انم ہنستی ہوئی سیدھی ہو گئی، لیکن اس کے شانے پر ہاتھ جڑنا نہیں بھولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ قسم سے مصطفیٰ بھیا کا کاندھا روز تیرے تھپڑ سے لال ہو جاتا ہوگا۔ صبا اپنا کاندھا سہلا کر صوفے پر پوری لمبی ہو گئی۔ انم کی سیانی ہوئی اور دعا زور سے ہنس دی، خود تو جیسے مرتضیٰ کو چھوڑ دیتی ہوگی۔ انم تپ کر بولی۔ صبا نے بس گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ میں ہاتھ نہیں چلاتی، میں زبان چلاتی ہوں، فخر سے بتا کر ٹیبل پر پیر رکھ کر کینچی بناتے ہوئے جھلائے بھی۔ زبان دراز محبوبہ، دعا نے چڑھایا۔ صبا کچھ بولتی، انم جھٹ سے بولی۔ صبا، جہاں تک مجھے اطلاع ہے مرتضیٰ سے پہلی ملاقات تمہاری اچھی نہیں رہی تھی، یاد ہے نا کتنا ہنسا تھا وہ تمہاری تیل لگی چوٹی اور گول چشمے پر؟ وہ اپنی ان دونوں کی پہلی ملاقات یاد کر کے مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ دعا نے بھی ہنستے ہوئے صبا کو دیکھا۔ اس کا بدلہ میں اس سے روز لڑ جھگڑ کر نکال لیتی ہوں، براؤن بلا کہیں کا۔ اپنی شکل نہیں دیکھی تھی جو غریب لڑکی پر ہنس رہا تھا؟ اس کے اتنے جل بھن کر کہنے پر وہ دونوں بس سر جھٹک کر ہنستی۔ ارے بلا سے یاد آیا، انو تیری بلی اوزی کہاں گئی؟ ایک دم سے وہ اٹھتے ہوئے پوچھ بیٹھی، اور دعا کا دل کیا کس کر اس چشمش کو ایک جھامپڑ لگا دے۔ یہ گڑھے مردے اکھاڑنے کا وقت تھا؟ پتہ نہیں، بلی کا ذکر ہوا اور انم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بلی کے ساتھ بہت کچھ دردناک منظر یاد آ گئے اور چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ صبا نے دعا کی طرف دیکھا اور دعا نے بس آنکھوں کے اشارے سے کچھ بولنے کے لیے منع کر دیا۔ اچھا چھوڑو بلا بلی، اب تم جیتا جاتا ایک منا سا پیارا سا بلا اس دنیا میں لے آؤ جس سے ہم کھیل سکیں۔ صبا نے تیزی سے اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے، اور انم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسا بلا؟ وہی پیارا سا بلا جسے سب بیبی کہتے ہیں، لے آنا ایک پیارا سا گولو ہولو سا پیارا بیبی جس کے تو پیمپر بدلے اور ہمیں صاف ستھرا کر کے دے دیں۔ آنکھیں میچے وہ خواب میں کھوئی ہوئی بولی، اور انم نے پورا منہ کھول کر اس کی فرمائش سن رہی تھی۔ اسے پیمپر چینج کرنے کی ڈیوٹی اور خود صاف ستھرا رکھ کر کے چاہیے۔ ہاں انو، جلدی جلدی سے ایک بیبی لے آنا، مجھے بھیا کے بچوں کے پھپھو کھلانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ ہائے میرے پیارے پیارے بھتیجا بھتیجی۔ دعا تو اتنی خوش ہو گئی کہ گود میں لیا ہوا کشن بھتیجا بھتیجی سمجھ کر سینے سے لگا کر چٹاچٹ چوم بھی لیا۔ دیکھ ہم کتنے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، بے چین ہیں۔ انو بیبی لاؤ نا۔ انم نے دونوں کی طرف دیکھا اور دانت پیس کر بولی۔ دو جوتے دوں گی نا سر پر، سارے ارمان نکل جائیں گے۔ ایک لات مار کر صبا کو دور کیا، دوسری لات کشن کو بھتیجا بھتیجے سمجھتی دعا پر برسائی اور صوفے کے ہاتھ پر کوہنی رکھ کر اسے غصے میں بولی۔ پیمپر میں بدلوں اور بچہ کھلائیں گے دونوں، کوئی نہیں لانے والی میں بیبی۔ وہ دونوں جس کی لات سے الٹ گئی تھیں پھر سے سیدھی بیٹھی اور بھابھی صاحبہ کو دیکھا۔ زیادہ بھابھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے ابھی بیبی لا کر دو ہمیں۔ یہ دعا تھی جس نے خالصانہ نندوں والے روب میں بیبی مانگا، اور انم کی آنکھیں پھیلی۔ آنکھیں مت پھراؤ، پھپھو ہوں ان کی۔ دعا کی گردن میں پھپھو والی اکڑن آ گئی۔ میرے تو دو رشتے ہوں گے، پھپھو بھی چاچی بھی، میں کیا کہلاؤں خود کو؟ انو بتا۔ یہ صبا تھی جسے نئی فکر لاحق ہو گئی۔ بوا جمیلہ، دعا نے ٹکڑا جوڑا، اور تو بوا نفیسہ، وہ کیوں پیچھے رہتی؟ مرو تم دونوں یہاں، مصطفیٰ کی غربت سے جان نکلتی ہے اور انہیں بچہ چاہیے، وہ چل کر بے ساختہ بولی، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے انم بیگم کے جلے کھلے چہرے کو۔ اچھا بیبی ابھی سائڈ میں انو، ایک پرسنل سوال۔ صبا رازداری سے انم کا گھٹنا پکڑ کر جھکی۔ بھیا رومانس کرتے کیسے لگتے ہیں؟ اتنے سخت ہیں بھیا، وہ رومانس بھی کر سکتے ہیں؟ انم نے شعلہ ور نگاہوں سے اس چشمش اور دعا کو گھورا، دونوں معصوم بنی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
कितनी बेशर्म हो गई हो तुम दोनों। शर्म नहीं आती अपनी बड़ी भाभी से ये सवाल करते हुए। वो उन दोनों को घूर रही थी, मगर गालों पर गुलाबी साए घेराव करने लगी। हाय हाय, बन्नो रानी शर्मा रही है, देख दुआ। सबा ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊंची करते हुए दुआ से कहा, जो मोहब्बत से उसे देख रही थी। अनम ने उसके हाथ पर हाथ मारा। बहुत बेहुदा हो गई हो तुम। वो दोनों जोर से हंसते। वो तीनों उसी हंसते मुस्कुराते लड़ती झगड़ती लाउंज में कह कर बखेरती रही थी। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जोहर के साथ कुछ और आगे बढ़ी सूरज अब मगरिब की तरफ राह तय कर रहा था। हॉस्पिटल के अंदर चहल पहल कम होने लगी थी। स्टाफ भी ड्यूटी में रद्दबदल करके ऑफ करते हुए लंच कर चुका था। अरीबा भी लंच करने वाली ही थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। लंच मंगवा रहा हूँ, मेरे ऑफिस में आ जाओ, साथ लंच करेंगे, लेकिन सिर्फ तुम। इस्तान का मैसेज था और अरीबा बेतहाशा खुश हो गई। इसका मतलब भैया नाराज़ नहीं। अब उसका दिमाग ख़राब था जो आयशा को लेकर अपने भैया की नाराज़गी मोल लेती। कहाँ जा रही हो? कुर्सी छोड़कर उठती अरीबा को आयशा ने सर उठाकर देखा। वो दोनों साथ हॉस्पिटल कैफेटेरिया में लंच करने आई थी। मैं भैया के साथ लंच करूँगी। फ़खरिया गर्दन अकड़ाई और उसने मोबाइल दिखाया। आयशा की आंखों में बहुत कुछ सुलगा। भैया ने ख़ास तौर पर इनवाइट किए लंच पर, और वह भी सिर्फ मुझे। बहुत तेज़ी से अपना बैग और ओवरकोट समेट कर वह वहाँ से निकलती चली गई थी। आयशा की सुलगती हुई निगाहें बहुत दूर तक पीछे गई थी। तुमसे तुम्हारे भैया का फ़ख्र न छीन लिया ना, तो मैं भी आयशा खानज़ादा नहीं। बहुत तलखी से सोचते हुए उसने तनफ्फुर से सर झटका, और फिर वो भी वहाँ लंच करने के लिए रुकी ही नहीं रही थी। अपना पर्स, मोबाइल और सफ़ेद कोट समेट कर वह कैफेटेरिया से बाहर निकल गई थी। अरीबा डॉक्टर मुस्तफ़ा के ऑफिस के बाहर थमी। गर्दन सीधी करते हुए अपना कोट दुरुस्त किया। होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और डोर पर हल्के हाथों से दस्तक दी। आ जाओ, भारी आवाज़ आई और वह दरवाजे पर हल्के से दबाव डालकर खोलती अंदर आ गई। अपने ऑफिस चेयर पर सिर्फ यज़दान बैठा कोई फाइल देख रहा था। ऑफिस खाली था, आज अनम नहीं आई थी। हेलो भैया, वो खुशदिली से बोलती सीधे उसके ऑफिस टेबल तक आ गई। हाथ में पकड़ा मोबाइल टेबल पर रखा, बैग और कोट लापरवाही से दूसरी कुर्सी पर फेंका और यज़दान के सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। लंच तो नहीं किया था ना तुमने? सादगी से पूछते हुए वो फाइल दराज में डालकर अरीबा की तरफ मतवज्जा हुआ। मिंट ग्रीन शर्ट के कफ कोहनियों तक चढ़ाए, होंठे पर मुस्कुराहट सजाए, वो कहीं से भी अरीबा को नाराज़ नहीं लगा। बस करने वाली थी, आपका मैसेज आया और भागी चल गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। वो चेक कर बोलती उसे बहुत ही मोहब्बत से देख रही थी। आई नो कि मेरी रीब बहुत अच्छी बच्ची है, बस अपने दिल से हार जाती है। वो बोलते हुए टेबल पर रखे लंच के बॉक्स खोलने लगा। अरीबा चौंकी, उसकी बात समझ में नहीं आई थी। भैया मैं उस दिन की कोई बात नहीं, इसका हिसाब रहने दो, अभी बस लंच करो। अरीबा उस दिन के लिए माफ़ी चाहने ही लगी कि वह हाथ उठाकर आगे बोलने से रोक चुका था। इतनी सख्ती से उसके चेहरे पर अरीबा ने वो रात गई बात गई वाली मिसाल सोचकर सर झटक दिया। खाने की इश्तेहा अंगेज़ खुशबू भूख बढ़ा रही थी। अनम नहीं आई आज? मौजू बदलकर उसने वो बात शुरू की जिसके जिक्र से यज़दान के चेहरे पर सख्ती गायब हो जाती थी। उसने अब्रू उठाकर उसकी तरफ देखा। वो आपकी असिस्टेंट है ना, तो पूछ रही है। हाथ बढ़ाकर सलाद उठाते हुए वो मासूम बनी उसे देख रही थी। आंखों में ढेरों शरारत थी। उसे छुट्टी चाहिए थी। महबूब का जिक्र हो और आशिक का दिल उसकी याद में ना तड़पे, ये रस्म मोहब्बत के ख़िलाफ़ था। यज़दान की आंखें तक उसके जिक्र पर जगमगा गई। और आपने दे भी दी? अरीबा ने छेड़ने के गर्ज से पूछा। आवाज़ लापरवाही से मोई हुई थी, मगर जवाब सुनने की जुस्तजू आंखों में झलक रही थी। वो जान भी मांगे तो हंस कर दे दूँ? अब की बार अरीबा हैरान हो गई। यज़दान जैसा बंदा और ऐसा आशिकाना जुमला। उसे पहली बार अनम से जलन महसूस हुई। वो इतनी ख़ास तो नहीं थी कि मोहब्बत की दौलत से माला माल हो गई। भैया बहुत भूख लग रही है, खाना खा लें हम? संजीदगी से बोलकर उसने प्लेट में खाना निकालना शुरू किया। यज़दान ने बस गौर से उसकी शक्ल देखी और फिर अपनी जगह से उठकर वह अरीबा के पास वाली चेयर पर बैठ गया। अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए वो दोनों आपस में हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। मैं ये चावल लेता हूँ। वो बोलकर हाथ बढ़ा चुका था, फिर जाने कैसे वाइट सॉस से चमचा गिरा और अरीबा के लॉन्ग टॉप के दामन पर गिर गया। वाइन कलर पर वाइट दाग। अरीबा ने तेज़ी से यज़दान की तरफ देखा। वॉशरूम जाओ, साफ़ करके आओ। उसने बस एक निगाह अरीबा की तरफ देखा और चमचे में चावल भरकर मुँह में डाल लिया। वह बस सर हिलाती कुर्सी पीछे खिसकाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। यज़दान ने वॉशरूम में जाती अरीबा को देखा और चमचा दोबारा प्लेट में रखा, प्लेट परे खिसकाई और अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरीबा की वापसी जब तक हुई वो आराम से अपने काम ख़त्म करके अपनी ऑफिस चेयर पर दोबारा बैठ चुका था। साफ़ हो गया? अरीबा पेपर टॉवल से हाथ खुश करती बाहर निकली और उसने सरसरी सा पूछा। जी। ना सॉरी ना अफसोस, बस नॉर्मली पूछ लिया गया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वह यज़दान की तरफ देखती उसकी टेबल की तरफ आ रही थी। लंच वो कर ही चुकी थी। टेबल पर से अपना मोबाइल उठाकर जीन्स की पॉकेट में डाला, कोट उठाया और बैग का स्ट्रैप शाने पर टिकाया। जा रही हो? अरीबा को देखते हुए उसने फाइल किनारे रखी और टेबल पर दोनों कोहनियों को टेक कर दोनों मुट्ठी ठोड़ी के नीचे रखकर संजीदगी से उसे देखने लगा। अरीबा को कुछ अजीब सा लगा था। आम अंदाज नहीं था पूछने का। जी, ड्यूटी का टाइम हो गया। अपने बैग के स्ट्रैप कांधे पर उंगलियों से छूते हुए वो फिर भी मुस्कुराकर बोली, ज़रूरत नहीं है, अब आराम से घर जाओ और लंबी तान कर सो जाओ।
अब ये ड्यूटी ख़त्म हुई तुम्हारी। वो उसी पोजीशन में बैठा संजीदगी से बोला। अरीबा फिर भी कुछ नहीं समझी। मैं समझी नहीं भैया। वो उलझन में गिरफ्तार हुआ यज़दान ने कोहनी टेबल से हटाई, पीछे हुआ और चेयर से पुश टिकाकर उलझती परेशानी से अरीबा की तरफ देखा। एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि कल से अपनी रूटीन में वापस आ जाओ। दोपहर तक सोना, रात गए तक हल्ला गुला करना, म्यूज़िक, ड्रामे, मूवीज़, पार्टियाँ, अपनी ज़िंदगी में लौट जाओ। रीब वो चेयर के हाथ पर कोहनी रखे, अपनी ठोड़ी पर उंगली रखे और छूता बेतासुर अंदाज में उसे देख रहा था। अरीबा के चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। आप मुझे हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं? बोली तो आवाज़ बेयकीन थी और जिस्म बेहरकत। वो शल सी हो गई थी। नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत से बचा रहा हूँ। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट इतनी अजीब थी कि अरीबा को वो कोई और यज़दान लगा। यहाँ के लोग, यहाँ की ज़िंदगी तुमसे बहुत अलग है रीब। जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा कि तुम यहाँ बेमकसद घूमो। जो दिल कहे वैसे मरीज़ों को ट्रीट करो। जो तुम्हें तुम्हारा नफ्स हुक्म दे वो तुम किसी की भी फीलिंग्स को समझे बगैर उस पर अमल करो। बहुत ही ठंडक थी उन आंखों में। अरीबा को आज समझ में आया लोग यज़दान खानज़ादा से खौफ क्यों खाते हैं। भैया, कुछ बोलने की ख्वाहिश में बस यही निकला, आवाज़ गले में फंसी। यस, मैं तुम्हारा भैया हूँ। मुझसे मिलने का दिल कहे तो यू कॉल मी, मैं पहुँच जाऊँगा तुमसे मिलने, लेकिन कभी किसी एडवेंचर के लिए यज़दान से खेलने की कोशिश मत करना। यज़दान ऐसी आग है, इससे खेलना चाहना तो वह सब जलाकर राख कर देगा। अरीबा को सुबह अपनी मामा की सारी बातें याद आ गई। वो सच में बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी थी। आप मुझे उस बात की सज़ा दे रहे हैं ना कि मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था। वह बोली तो आवाज़ पस्त थी और आंखों में आंसू भी। यज़दान ने बस सर झटका। इस बात की सज़ा तो मैं वहाँ आकर दे देता अरीबा। भाई हूँ तुम्हारा, इतना हक रखता हूँ कि तुम्हें दो झांपड़ लगा सकूँ। अपनी जगह से खड़े होकर वह अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसकी तरफ आया। बहन समझकर माफ़ कर गया, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें हॉस्पिटल के मरीज़ों और यहाँ के स्टाफ के जज्बात से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकता। अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ अरीबा, यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। वो बोलते हुए उसके सामने खड़ा हो चुका था, पहाड़ से इरादे वाला मजबूत सरापा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरीबा ने सामने खड़े यज़दान का पथरीला चेहरा देखा, अपनी आंखें साफ की और बोली जिद्दी और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ और करूँगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो। वो सख्त हुआ। मेरी बहन कोई नुकसान उठाए या उसकी वजह से किसी और को नुकसान उठाना पड़े कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मुझे अपनी बहन को इस खेल में नहीं घसीटना। आज से तुम और तुम्हारी बहन का यहाँ दाखिला बंद। गॉट इट? उंगली उठाकर उसे सख्त तंबीही निगाहों से देखा। गॉट इट के बाद बात ही खत्म। फैसला हो चुका था और कोई आंसू, कोई जिद उसे फैसले से नहीं हटा सकते थे। यह रीबा जानती थी। मैं अब आपसे बहुत नाराज़ हूँ और बहुत गुस्सा भी। बेतहाशा रोना आया था। नाराज़गी से मुश्किल बोला और दौड़ते कदमों से उसके ऑफिस से निकल गई। यज़दान ने 2 उंगलियों से अपनी पेशानी मली। अरीबा बहुत नादान थी। यज़दान जानता था उसमें अपने बाप के खून का असर भी है, लेकिन वो उसकी बहन थी, इसलिए उसे उससे मोहब्बत थी और वो उस खून के असर को ख़त्म नहीं कर सकता, पर कोशिश तो कर सकता है कि उस खून के असर पर ज़मीर की आवाज़ भारी पड़ जाए। अरीबा वो गलती ना करे जो उसकी माँ ने कर डाली थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।